बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में, आलमी सियासत में, ख़ित्ते की सियासत में, मुल्की सियासत में या फिर बैनुल-अक़वामी सियासत में किसी भी जगह पर कोई भी मामला हो, सफारती मामलात, अमन व अमान की सूरत हाल, सियासी मामलात, किसी भी मौका पर इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, ना ही पाकिस्तानी सियासत में, ना ही बैनुल-अक़वामी सियासत में। और एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, बड़ी अपडेट एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब अहम तरीन ख़ित्ता दुनिया का पाकिस्तान और भारत यहाँ पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब का ज़िक्र, इमरान खान साहब से राबते, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को अहम मौके पर इंतहाई अहम तरीन पैगाम के आएँ सुलह कर लें, लेकिन किन मामलात के ऊपर और कैसे? जी हाँ, 4 सीनियर तरीन जर्नैल इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। क्या ये मुलाकात हो पाएगी और इदारे इसमें क्या किरदार अदा करेंगे? इमरान खान साहब का जवाब क्या होगा? वो तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। इसी दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके दरमियान भी बिलवास्ता राबते की इत्तलात, इसकी तफसीलात भी रखते हैं जनाब आपके सामने। होने क्या जा रहा है एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ मखसूस अनासर की जानिब से दीवार के साथ लगाया गया है। ऐसे वक्त के ऊपर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना वार किया है, आबी झारियत करना चाहता है। इसके साथ साथ जनाब सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के साथ साथ दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी अमल दरामद करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बरवक्त जवाब कल आया। आज भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं पहले आपके सामने रखूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि तारीख़ी हक़ाइक़ हमें क्या बताते हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मुतालिया आप अगर करें कुरान का, इस्लामी तालीमात का, अहादीस का, दीनी किताबों का, तो आपको ये पता चलता है कि नमरूद का जो दावा खुदाई था वो कोई इस किस्म का नहीं था कि वो जो है वो अल्लाह के वजूद का मुनकर था। ऐसा नहीं है, वो अल्लाह के वजूद का मुनकर नहीं था, लेकिन शरीक ठहराता था अपने साथ अल्लाह को और भी दूसरों को। और साथ वो कहता क्या था, दावा क्या था उसका कि मुल्क इराक़ और उसके बाशिंदों का हाकिम मुतलक मैं हूँ, मेरी ज़ुबान कानून है, मेरे ऊपर कोई नहीं जिसके सामने मैं जवाब दे हूँ, और इराक़ का हर वो बाशिंदा बागी और गद्दार है जो इस हैसियत से मुझे अपना रब ना माने। ये दावा था नमरूद का। और ये मैंने बात क्यों की है इस मौके पर, ये आगे चलकर भी आपको बताता हूँ। उम्मीद है आप समझ भी गए होंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं पाक भारत के हवाले से, पहले जनाब ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं इसके हवाले से पहले ये जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डट के जनाब खड़ी हुई है पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ, पाकिस्तानी इदारों के साथ, लेकिन इस दौरान वो इमरान खान साहब की रहाई को नहीं भूले। और आज फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के यौम तासीस के मौके पर बाकायदा तौर पर इस बात का एलामिया जारी किया गया कि ओछे हथकंडों से तहरीक-ए-इंसाफ को दबाया नहीं जा सकता, इमरान खान को फौरी तौर पर रहा किया जाए। और इस मौके के ऊपर तो हर सूरत रहा किया जाना चाहिए। आज ज़रूरत है, सब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ुबान ही समझ सकता है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इमरान खान साहब को उसमें शिरकत कराएं, उसके बाद फिर भारत को भरपूर जवाब दें, तभी जो है वो मामलात भारत की समझ में आ सकते हैं। और जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज की, वो जनाब कुछ यूँ हैं कि इत्तलात हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड सीनियर अफसरान ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। कल रात की ये ख़बर है, आज इसके अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स मज़ीद भी हुई हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता कुछ पैगामात हैं जो कि इमरान खान साहब तक इस माहौल में पहुँचाने हैं सबको, क्योंकि अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि 2019 के अंदर जब पाकिस्तान में इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुंतखब हुकूमत थी तो किस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था, पाकिस्तानी इदारों ने रिस्पॉन्ड किया था।
اور وہ آج بھی یاد ہے بھارت کو، اور اسی قسم کا رسپانس بھارت کو ملنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ بھارت کی جانب سے کوئی اس قسم کی حرکت، بزدلانہ حرکت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے، ایسے موقع کے اوپر آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جانے والے ایک کالم نگار حفیظ اللہ نیازی، عمران خان صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنے کالم کے اندر لکھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا قد کاٹ بڑا ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے جو بات کی پاکستان اور پاکستانی اداروں کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی یہ کوئی کسی کے اوپر احسان تو ہے نہیں۔ اس قسم کے کالمز بھی کچھ مخصوص مقاصد کے لیے لکھوائے جاتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ڈیفینیٹلی 90% پاکستانی عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو عوام کی آواز ہے وہی عمران خان کی آواز ہے، جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی آواز ہے وہی پاکستانی عوام کی آواز ہے۔ اور عمران خان بارہا یہ کہہ چکے کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، اور وہ بار بار یہ کہہ چکے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج، جی ہاں، فوج اگر اپنے دائرہ اختیار میں رہے، آئین اور قانون کے مطابق وہی کام کرے جو اس کی ذمہ داری ہیں، تو یقینی طور پر یہی ادارے کے طور پر پاک فوج اور سیاسی جماعت کے طور پر سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کو جوڑے رکھ سکتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر فیڈریشن کی جماعت، مضبوط ترین عوامی سیاسی جماعت، مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف، اور اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران خان وہ ون مین ہیں جو کہ پورے پاکستان کو کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اب اسی تناظر میں جناب یہ درخواست ایڈوکیٹ احسن ایاز خان کے توسط سے دائر کی گئی، ATC جج امجد علی شاہ صاحب کی عدالت میں دائر کی گئی۔ میں جرنیلوں کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، گوگل کر کے دیکھیں، پروفائل پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اس ملاقات کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا معاملات اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ملاقات کی درخواست کرنے والوں میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جرنیل پاکستان کے اندر ریٹائر ہوں، رے یا آر لکھیں یا نہ لکھیں، جو ہے وہ جو جرنل ہے یا جج ہے پاکستان میں ہمیشہ سے اسی طرح سے پکارے اور بلائے جاتے ہیں، جرنیل اور جج، تو یہ بھی جناب چاہے بیشک یہ ریٹائرڈ جرنیل ہوں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین حصہ ماضی میں رہے ہیں، اس وقت بھی اہم ترین حصہ ہیں۔ ملاقات کی درخواست کرنے والوں میں میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود برکی، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ زاہد اکبر، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل اور لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان شامل ہیں۔ اس میں جناب 3 لیفٹنٹ جنرل ہیں اور 1 میجر جنرل ہیں، اور یہ چاروں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ہماری طویل ایسوسیشن رہی ہے، عمران خان صاحب سے چند اہم امور پر ملاقات کرنی ضروری ہے، عمران خان صاحب سے ہمیں اس اہم ترین ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ درخواست میں اس بات کی بھی استدعا کی گئی ہے کہ اہم اور قومی ایشوز پر جلد از جلد ملاقات کا انتظام کروایا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس وقت سب سے اہم ترین، سب سے بڑا، سب سے قومی اہم ترین ایشو کیا ہے؟ وہ ہے جناب پاک بھارت، یہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے سرحدوں کے اوپر، اور ایسے وقت کے اوپر مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما اگر جیل کے اندر ہو تو بھارت اور پوری دنیا ان کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ یہ پیغام اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب بے گناہ قید ہیں، ناجائز قید ہیں، تمام تر فیصلے آپ دیکھیں عدالتوں کے، تمام تر ان کی کوششوں کے باوجود کچھ بھی وہاں پر ثابت نہیں ہو سکا، اور عمران خان صاحب ایک بے گناہ قیدی کے طور پر، بے گناہ اسیر کے طور پر وہاں ہیں۔ مقصد کیا ہے ان مخصوص حلقوں کا؟ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کا یہ جو اقتدار ہے، جو کہ ریت کا گھروندہ ہے، یہ دھڑم سے جو ہے وہ نیچے گر جائے گا۔ تو درخواست میں استدعا کی گئی کہ اہم ترین امور پر ہم نے مشاورت کرنی ہے، اس لیے ہمیں اس ملاقات کی فوری اجازت دی جائے، فوری ملاقات کا انتظام کرایا جائے۔ عدالتی عملے نے ملاقات سے متعلق یہ درخواست منظور کر لی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ بیرسٹر گور نے بھی یہ کہا کہ منگل کو عمران خان صاحب سے فیملی اور وکلا کی ملاقات ہونے کی امید ہے، ابھی تک آپ کے سامنے عدالتوں کے فیصلوں کو کس طرح سے روندا گیا ہے۔ منگل اور جمعرات کو جو ملاقاتیں عدالتی احکامات کے اوپر ہونی تھی وہ نہیں ہو پا رہی۔ بیرسٹر گور نے بتایا کہ جناب ان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے ملاقات ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں، بیرسٹر سلمان راجہ بھی تھے، تمام گزارشات انہوں نے سامنے رکھی ہیں اور بڑی تفصیل سے جو ہے چیف جسٹس کو بتایا ہے، جس پر جو رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب کتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ ہم نے کہا جی 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اب اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس مرتبہ ملاقات ہوگی منگل کے دن، وکلا کی بھی اور فیملی کی بھی۔ اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی بات کی، انہوں نے کہا جناب کہ آج پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک
جو ہے انہوں نے واق کی ہے، مقصد اس کا عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز کے حوالے سے یہ تھا کہ میرٹ کے اوپر دیکھے جائیں، اور پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ وہ ہماری ملاقات جو ہے وہ یقینی بنائیں۔ پھر جناب اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ اب عدالتوں کے اندر میرٹ کے اوپر لاہور ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، وہاں جناب عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں، وہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ مقرر ہونے جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، عمران خان صاحب کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس منصور شاہ صاحب کو خط، جس میں انہوں نے آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کی استدعا کی ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیمبر میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہنچایا، اور یہ خط چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نام لکھا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع تھا کہ وہ چیمبر سے چلے گئے تھے، لیکن اب ان تک بھی خط پہنچا دیا گیا ہے۔ خط میں آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کی استدعا کی گئی ہے، اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شدید پریشانی ہے، گزشتہ کئی ہفتوں سے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس سے ملاقات کا مقصد عدلیہ کے تقدس کی بحالی تھا، جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کی، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب مجھے اسٹیٹ بھی توہین عدالت پر جیل میں ڈال دیتا تھا، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ سر عام عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور بیرسٹر گور صاحب نے بھی یہی بتایا کہ جناب ڈوگر صاحب سے ملاقات جب ہم نے کی ہے، اس میں ہم نے کچھ تفصیلات جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں، اور ہماری جو ملاقاتیں ہیں وہ جناب نہیں ہونے دی جا رہی۔ اب اسی ماحول کے اندر جب کہ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ایک تو جناب 4 سینئر جرنیل جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رات کی درخواست آئی۔ دوسرا عمران خان صاحب کا خط چیف جسٹس کو اور قائم مقام چیف جسٹس کو کہ جناب فوری طور پر آپ نوٹس لیں۔ اس پر کچھ پاکستان کے اندر کچھ حلقے ہیں جنہیں اس بات کی امید ہے کہ یہ جو کچھ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو ادارے ہیں، جس میں سپریم کورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں کم از کم یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر عمران خان صاحب کا، جو کہ پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، جیل میں رہنا اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں رہنا یقینی طور پر مسائل پیدا کرے گا پاکستان کے لیے۔ عمران خان یہ بات پہلے بھی کر چکے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ بالکل ہمارے جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ افتخار، لیکن عمران خان یہ بار بار بات کہہ چکے کہ آپ آئین اور قانون کے عمل کریں۔ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا، جو کردار تھا سیکیورٹی ایجنسیز کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، اس کے بعد جو پاکستانی عوام ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، وہ اس کے بعد شدید ترین تشویش کا شکار ہیں، اور کچھ ان کے سوالات ہیں اداروں کے حوالے سے بھی بالکل جائز سوالات کہ پاکستان کے ادارے کس طرح سے چوروں کو، جو الیکشن جیتے بھی نہیں، ان کو کس طرح سے، مینڈیٹ چور ہیں نا، چلے دوسرے چور نہ کہیں، مینڈیٹ چور تو ہیں، مینڈیٹ چوروں کو کس طرح سے، جنہیں ووٹ بھی نہیں ملے، 15 سے 20 نشستیں ملی، انہیں کس طرح سے پاکستانی عوام کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے مسلط کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے عمران خان یہ بات واضح کر چکے کہ جنگیں جو ہیں وہ قومیں لڑا کرتی ہیں، قومیں جیتا کرتی ہیں، قومیں ہارا کرتی ہیں، اور قوم اگر افواج کے پیچھے کھڑی نہ ہو تو معاملات بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے، اس گیپ کو اگر کوئی برج کر سکتا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان ہے، جن کے لیے ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے رہا۔ اور اب ایک بار پھر انہی کے حوالے سے یہ بیان بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ اس اہم ترین موقع پر وہ کھڑے ہیں۔ اور ایک پیغام ان کی جانب سے بھی آیا جناب بالواسطہ طور پر بھارت کے حوالے سے، پہلے بھی انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں ریٹیلیٹ کرنے کا، ہم ریٹیلیٹ کریں گے، اور پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کر کے بھی دکھایا، لیکن پراسرار طور پر انتہائی معنی خیز خاموشی ہے شریف خاندان کے کیمپ کے اندر۔ میں اگر لا علم ہوں تو میری رہنمائی کریں، کوئی نواز شریف صاحب کا بیان مجھے دکھائیں، بلکہ اطلاعات تو یہ ہیں میڈیا کی کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کوئی مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی ہمیں دکھا دیں، ہماری نظر سے کم نہیں گزرا، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان ہم نے دیکھا، مراد علی شاہ صاحب کا دیکھا، دیگر رہنماؤں کا دیکھا، لیکن پنجاب کی چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہوں یا ان کے ابا جی نواز شریف صاحب ہوں، ان کا بیان کم از کم ہماری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا۔ اور اس اہم ترین موقع پر سیاسی قیادت کا، عوام کا،
پاکستانی اداروں افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا ازحد ضروری ہے، اور اندازہ ہے اس بات کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، جس طرح سے یہ درخواست آئی ہے عدالت کے اندر کہ ہمیں عمران خان صاحب سے فوری جو ہے ملاقات کی اجازت دی جائے، یہ بات ظاہر کرتی ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے رابطے استوار کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب سے صلح کرنا چاہتی ہے، عمران خان صاحب سے NRO کرنا چاہتی ہے، ڈیل حاصل کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان بار بار یہ بات کر چکے، ان کی جانب سے اب بھی ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ویلکم، ہر کسی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن مطالبہ وہی ہے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی اور تمام تر جو غیر آئینی اقدامات ہیں وہ پاکستان کے اندر ختم کریں، اور پھر پاکستان جو ہے اسی صورت میں عالمی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔